60 बार। उसकी 51 है। वो कौन में है? पंजाबी जो म्यूजियम है कौन में 91, ठीक है। इसे 51 भी कहते हैं, कुछ लोग इसे 51 पढ़ते हैं, 51 को भी। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। अब सुन ले, यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा है कि अगर कोई मेरे कलाम पर क्या करेगा, अमल करेगा, तो वो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। इसलिए मैंने आज यही मुनासिब जाना कि यहाँ पर आज तीसरा चौथा दिन है, घर के अंदर एक बहुत बड़ा सानहा हुआ। जिस तरह के हमारे भाई खुदावंद में जो कि सो चुके हैं, जिन्होंने ज़मीन पर एक अच्छी ज़िंदगी बसर की, बेशक उनकी ज़िंदगी के अंदर दुआ की कमी थी, खुदावंद में वो कमज़ोर थे, लेकिन वो एक अच्छे बाप थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का जो कलाम है, यीशु मसीह जो कहता है कि जो कोई यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी शख्स अगर मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा, वो महफूज होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अबरानी के अंदर मौत को पता है क्या कहा गया है? मौत। आज का हमारा अनुमान भी मौत है। क्या है? मौत के बारे में आप जाने, मौत कब आई? मौत कब आई थी? गुनाह की मजदूरी मौत है, इससे पहले मौत नहीं थी। हर चीज खुदा के कलाम के मुताबिक चल रही थी, लेकिन बीच में दखल अंदाजी किसने आकर की? इब्लीस ने। और खुदा ने जो है आदम से ये कलाम किया था कि जिस रोज तूने इसका फल खाया तू क्या हुआ? मरा। मौत कितने किस्म की है? कितने किस्म की है? सानू मौत का भी नहीं पता। 3 किस्म। एक तो वैसे ही मौत है जिस्मानी, जिन्ना जाना है, ਤੇ दूसरी मौत होएगी ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ रूहानी से ਅਸੀਂ मुर्दा होने ਆ। मैं आदम तो ਤੁਹਾਨੂੰ साबित करना, खुदा ने आदम से कलाम किया और खुदा ने आदम से ये बात कही कि जिस रोज तूने ये फल खाया तो क्या हुआ? मरा। अब आदम की उम्र 900 साल से ज्यादा थी, वो जिस्मानी तौर पर नहीं मरा था। 900 साल की उम्र के बाद जाकर वो जिस्मानी मौत मरता है, लेकिन रूहानियत में उसी वक्त वो मर गया था जब उसने खुदा के कलाम को छोड़ा और अपनी बीवी की बात को मान लिया। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को छोड़ते हैं, इधर उधर की बातों को सुनते हैं, उन्हें कबूल कर लेते हैं, खुदा का कलाम जो कहता है उसे हम छोड़ देते हैं, तो फिर हम मुर्दा होते हैं। यह है रूहानी मौत। लिखा है मुर्दों में सोने वाले जाग उठ तो मसीह का नूर। ये वो मुर्दे नहीं है जो कब्रिस्तान के अंदर पड़े हैं। इंसान गुनाह के अंदर मुर्दा है। गुनाह के अंदर आदम से खुदा ने ये बात कही थी और वो उसी दिन ही
مردہ ہو چکا تھا جب اس نے خدا کے کلام کو چھوڑا اور اپنی بیوی کی بات کو مان لیا۔ تو اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روحانیت کے اندر آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مرے ہوئے ہیں۔ بکریاں کے بارے میں پتا نا، یسوع مسیح نے متی دی انجیل کے اندر کیا ہے، وہ بھیڑوں کو بکریوں سے، بکریاں کو گناہ گار، بکریاں کے پہلے گناہ گار، ٹھیک ہے، وہ بھیڑوں کو بکریوں سے الگ یعنی جدا کر دے گا۔ تو اب ہم یہاں پر اس بات پر زور دیں گے کہ کس طرح جو ہے وہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے بائبل کے اندر، عبرانیوں کے خط کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ آدمیوں کا ایک بار مرنا، اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ آدمیوں کا ایک بار مرنا، اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کس طرح جو انسان زمین پر آتا ہے، اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتا، اگر وہ اپنی زندگی خدا کے حوالے نہیں کرتا، خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تھا کہ انسان جو ہے وہ خدا کی کیا کرے، عبادت کرے۔ لیکن ساڈے جڑے طور طریقے نے، ساڈا چال چلن جڑا خدا دے کلام تو ہٹ کے، اسی پتہ کی سوچنا ہے، ساڈے جڑے منصوبے ہیں، میں ریٹائرڈ ہو جاواں تے بچیاں دا بیاہ کر لواں، ایویں گل ہے، اس تو بعد خداوند پھر بے شک مینوں لے ایویں گل ہے۔ یہ نہیں آتا کہ خداوند میں اپنی زندگی جڑا زمین تے تیرے لیے گزارنی چاہتا، ٹھیک ہے، تو مینوں صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، سارا کچھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسی پھر بھی وہ کام نہیں کرتے جڑا کہ خدا چاہتا ہے۔ ساڈے اپنے منصوبے، اپنے طور طریقے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کتنی موت ہے، انسان کی زندگی کے درجے کتنے ہیں، کتنے درجے ہیں؟ اگر 3 موت ہے تو پھر دیکھ لیں درجے بھی 3 ہیں۔ میں آپ کو اس بات پر آج نا سکھا کے جاؤں گا۔ پہلا درجہ وہ ہوتا ہے جو ہم اس بدن کے اندر گزار رہے ہیں، یہ ایک ریاست ہے، یہ ایک مشق ہے جو ہم زمین پر کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ جب قائن نے حابل کو قتل کر دیا، یہ پہلے موت تھی زمین پر۔ پہلی موت کون سی تھی؟ یہ جسمانی موت تھی۔ روحانی موت یہ تھی کہ آدم نے خدا کے کلام کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ جسمانی موت کون مرا؟ حابل، اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بدن سے روح کا الگ ہو جانا۔ کیا ہے؟ بدن سے روح کا الگ ہو جانا۔ اب بدن جو ہوتا ہے یہ تو قبر کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن روح اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو یہ بدن ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، خالی ایک بت ہوتا ہے۔ جس طرح آواز کی کتاب 12 باب کے اندر لکھا ہے کہ خاک سے جا ملے اور روح خدا کے پاس واپس جائے جس نے اسے دیا تھا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پہلی موت میں نے بتایا کہ روحانی موت ہے، جب ہم خدا کے کلام کو چھوڑتے ہیں، یہ روحانی موت ہے۔ دوسری یہ ہے جسمانی موت، جب انسان کی روح اس بدن کو چھوڑتی ہے۔ اور اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 19 آیت سے پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا، نکال لیں حوالہ، اس کا 16 باب
15 کے آگے 16 ہے. گنتی کبھی ایسی نہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ ساڈے جین جی پڑھتے ہیں ایک بچہ کھلو جاتا ہے بس پڑھن لگ پہ 1 2 3. آج کل گنتی بھی انگلش میں ہو رہی ہے. ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا. سادے لوگ ہوتے ٹیچر بہ کے گلا کرتے رہے. ایک منڈے کو کلاس کا مینیٹر بنا دیتا تو وہ بولنے لگ پیا بچوں کو سکھا رہا اس چیز. جی مل گیا. پڑھے کیا لکھا ہوا ہے یہ ذرا ٹیک چھوڑ دیں. آپ کو نیند آ رہی ہے؟ جی پڑھیں. بعد میں پڑھ لینا. میں نے حوالہ بتا دیا. آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. میں اس کو پہلے ہی بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام لازر ہے اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ امیر شخص کے گھر کے دروازہ پر ہے اور اس کی یہ آرزو ہے. اب یہ جسمانی بات ہو رہی ہے جسم کے تعلق سے جو اس نے زمین پر گزارا ہے. کیسے اس نے زمین پر اپنی زندگی بسر کی تھی اور جب وہ زمین پر تھا تو وہ اس قدر غریب تھا اور رسولوں سے بھرا ہوا تھا. لیکن ہو سکتا ہے اس کے لیے روٹی کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. لیکن اس کی یہ آرزو تھی کہ یہ جو شخص اس قدر امیر ہے اس کے گھر کے دروازہ پر مجھے ڈال دیا جائے اور جو کچھ اس کے ٹکڑے شکڑے بچے ہوں گے میں ان سے اپنا پیٹ بھر لیا کروں گا. لیکن وہ جو ایک امیر آدمی تھا وہ دنیا کی عیش و عشرت کے اندر اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے ہو سکتا ہے یہ غریب لوگ نظر ہی نہ آتے. فرق کو جانیے. اب لازر جو ہے وہ مر گیا. جسمانی موت مر گیا اور فرشتوں نے لے جا کر اسے کہاں پر رکھ دیا؟ کہاں پر رکھا تھا؟ ابراہیم کی گود. کچھ دنوں کے بعد وہ امیر آدمی بھی مر گیا. جب امیر آدمی مر گیا تو اس نے پہچان لیا. جب اس نے عالم روا کے اندر جا کر اپنی آنکھیں کھولی اس نے پہچان لیا یہ تو وہی لازر ہے جو میرے گھر کے ٹکڑوں پر پلتا تھا. اب روح کی ہوشیاری دیکھیں, روح کی چلاکی دیکھیں. یہ نہ سمجھے بہت سے لوگ جہاز کریش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سڑکوں کے اوپر بہت سے ایسے حادثات ہوتے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈی کا کچھ بھی نہیں بچتا, لیکن روح سب کچھ یاد رکھتی ہے. یہاں سے آج سیکھ لیں آپ. اب بدن کے بغیر دوسری زندگی کا جو درجہ ہے وہ بدن کے بغیر ہے. پہلا درجہ ہم اس بدن کے اندر گزار رہے ہیں, دوسرا درجہ جو ہوگا وہ اس بدن کے بغیر ہوگا روح کی صورت میں. اور روح کہاں پر ہے؟ فردوس میں ہے. ایک شخص کی روح کہاں پر ہے؟ عالم روا میں. درمیان میں ایک بہت بڑا خلا ہے, درمیان میں ایک بہت بڑا گڑھا ہے. اگر آپ اسی آیتوں پر اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ پوری ڈیٹیل مل جائے گی. اور اب امیر آدمی جو ہے اس کا سوال سنیں. وہ سب سے پہلے تو یہ بات چیت کس کے ساتھ شروع کرتا ہے؟ ابراہیم سے. اور اس نے یہ بھی امتیاز کر لیا کہ لازر جو ہے وہ رام کی جگہ پر ہے. بے شک وہ دوسری سائڈ پر ہے, اسے روح کو پتہ چل چکا ہے کہ لازر رام کی جگہ پر ہے, لیکن میں یہاں پر دکھ میں ہوں, میں یہاں پر تکلیف میں ہوں, میں یہاں پر اذیت میں ہوں. اور وہ سوال کرتا ہے کہ اگر لازر کو میری طرف بھیجا جائے اور وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان کو کیا کرے؟ تر کرے. ابراہیم نے اس سے یہ بات کہی, یاد کر. کس کی طرف اشارہ تھا؟ اس کی زمینی زندگی کی طرف. یاد کر, تو زمین پر اچھی چیزیں لے چکا, تو زمین کے اوپر جب تھا تو عیش و عشرت کے اندر اس قدر کھویا ہوا تھا کہ ہو سکتا بائبل پڑھنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں تھا. خدا کے لیے ہو سکتا ہے وہ خدا کے آگے جھکتا بھی نہیں ہوگا, وہ دعا بھی نہیں کرتا ہوگا. امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا اکثر ان کو نیند بھی نہیں آتی, دولت ہی ان کے پاس اس قدر ہوتی ہے, بس وہ انہیں چکروں میں پڑے رہتے ہیں.
لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ اس امیر آدمی سے آج سیکھ لیں۔ ابراہیم نے اسے کیا کر کہ یاد کر، تو جب زمین پر تھا، جب تو اس بدن کے اندر، اب وہ روح کی صورت میں وہاں پر ہے، اب اس کی روح وہاں پر ہے، بدن نہیں ہے، بدن اس کا قبر کے اندر ہے۔ تو ابراہیم نے اسے کہا کہ اب تو یاد کر، تو زمین پر اچھی چیزیں لے چکا اور لازر، لیکن آج وہ اچھی جگہ پر ہے، لیکن پھر وہ سوال کرتا ہے، مرنے کے بعد اسے سب کچھ یاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا، اب گفتگو ان کی آپس میں ہو رہی ہے جس طرح آج ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر مردوں میں سے کسی کو بھیجا جائے، میرے 5 بھائی کیا ہیں، زمین پر ہیں، سارا کچھ یاد ہے، مرنے کے بعد اب وہ روح کی صورت میں وہاں پر ہے، یہ اس کی زندگی کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ کس میں گزارا تھا؟ اس بدن کے اندر، دوسرا درجہ جو ہے وہ عالم روا کے اندر گزارا ہے، اور وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے، وہاں پر سوال جواب ہو رہے ہیں، اور ابراہیم نے اسے یہ کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء ہیں، اگر وہ ان کی نہیں سنتے تو اگر کوئی مردوں میں سے بھی جھوٹ کر واپس چلا جائے تو وہ اس کی بھی نہ سنیں گے۔ یہ آج ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غور طلب باتیں ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم زندہ زمین پر ہیں وہاں پر وہ جا کر پچھتا رہا ہے، لیکن پچھتانے سے کیا فائدہ؟ جب وہ زمین پر تھا اس وقت اس نے اس بات کے بارے میں فیصلہ نہیں لیا، سٹینڈ اس نے نہیں لیا، وہ دنیا کے اندر کھویا ہوا تھا، پچھتایا کہاں پر جا کر جب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے یہ بات ہم جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ اسی لیے تو آج خدا کے خادم جب لوگوں کے گھروں کے اندر آتے ہیں تو وہ گناہ کے خلاف منادی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی طرف کھینچتے ہیں تاکہ لوگ خدا کے کلام کو سنیں اور سن کر کیا کریں، اپنے آپ کو بدل لیں تاکہ وہ اچھی جگہ پر جائیں، وہ اس کے لوگوں میں شمار ہوں، کہیں پچھتانا نہ پڑے۔ لیکن اس وقت پچھتانا کسی کام کا نہیں ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہیم نے اس سے یہ بات کہی کہ تو کیا، وہ ابھی دیکھ لے کس طرح اپنے بھائیوں کی فکر میں ہے، اب وہ اپنے بھائیوں کی فکر ہے، وہ کہتا ہے میرے 5 بھائی ابھی زمین پر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جس طرح میں یہاں پر دکھ میں ہوں، اذیت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، وہ بھی کہیں یہاں پر نہ آ جائیں۔ اب ابراہیم سے ریکویسٹ کرتا ہے، لیکن ابراہیم نے اسے یہ کیا کہا، موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، اگر وہ ان کی نہیں سنتے تو مردوں میں سے بھی کوئی جھوٹ کر چلا جائے تو وہ اس کی بھی نہ سنتے۔ آج خدا کا کلام ہے، اگر لوگ اس کی نہیں سنتے تو پھر وہ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے کہ آپ کون سا فیصلہ کریں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، تیسرا درجہ جو ہوگا وہی روح جو ہے اسی بدن کے ساتھ ملے گی۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، بعد میں آپ پڑھ لینا، وہاں پر لکھا ہوا ہے زندہ کی جھیل کے اندر ڈالا جانا یہ دوسری موت ہے۔ کون سی موت ہے؟ دوسری موت۔ دوسری موت کون لوگ مریں گے؟ جڑے آج پھر کلام میں قبول نہیں کرتے، جڑے آج کلام میں دیکھ ہی نہیں رہے، پھر وہ امیر آدمی کی طرح پچھتان کے، لیکن کچھ بھی فائدہ۔ 3 موتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا، اور 3 ہی انسان کی زندگی کے درجے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا درجہ یہی ہوگا، کون سا؟ جب وہی روح اسی بدن سے جہاں سے نکلی تھی اسی بدن کے ساتھ واپس ملے گی۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی 40 دن تک روح زمین پر بھٹکتی ہے، جس طرح کہ تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ روح کون لے کر جاتے ہیں؟ یہاں پر اس حوالہ میں سے پڑھ لینا، اور عدالت کے دن تک روح وہاں سے نکل نہیں سکتی۔
روح وہاں پر ہے. عدالت کے دن جب خدا چاہے گا انہیں بدنوں کے ساتھ وہ روحیں ملیں گی، لیکن اس سے پہلے جو خداوند میں ہوں گے وہ سب بدل جائیں گے. پہلے تو وہ جو مسیح یسو میں ہوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، لیکن گناہ گاراں دیاں تے قبراں جڑیاں نے 1000 سال تک کھول دی ہیں. مکاشفہ کی کتاب 21 باب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بائبل کیا کہتی ہے، ہم کس طرح سے چل رہے ہیں. مرنے کے بعد سب کچھ یاد ہے. اب جس طرح ہم ان کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ بھی وہاں پر ہیں، انہیں سب کچھ یاد ہے جو بندہ زمین کو چھوڑتا ہے، لیکن وہ وہاں پر اب یہاں نہیں آ سکتے. ہم ان کے پاس نہیں ایسے جا سکتے، لیکن ہماری تربیت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے یہ خدا کا کلام ہے. اور ابراہم یہی کہتا ہے اگر انہوں نے موسیٰ اور انبیاء کی نہیں سنی تو اگر کوئی مردوں میں سے بھی چلا جائے تو وہ اس کی بھی نہ سنیں گے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا درجہ جو ہوگا، کچھ لوگ ابدی زندگی کو حاصل کریں گے. ابدی زندگی کون سی ہے؟ ابدی صرف خدا ہے. اور جو آج اس کے بیٹے یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنا آپ اسے دے رکھا ہے، وہ جو ہیں ابدی زندگی کو حاصل کریں گے. اور جو لوگ دنیا داری کے اندر امیر آدمی کی طرح کھوئے ہوئے ہیں، ان کا انجام یاد رکھیں. زندہ آگ کی بھٹی میں ڈالا جانا یہ دوسری موت ہے. جو ایک بار پیدا ہوتا ہے، ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، وہ 2 دفعہ مرے گا. کتنی دفعہ مرے گا؟ ایک کری تو جسمانی موت مرے گا، پھر زندہ کیتا جائے گا، تو پھر زندہ آگ دی بھٹی کے اندر ڈالا جانا یہ دوسری موت ہے. مکاشفہ 21 باب کے اندر 20 باب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ مبارک ہے وہ مردے جو آپ سے خداوند میں مرتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کے 14 باب اس کی 13 آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، کیونکہ ان کا مال ان کے ساتھ ساتھ ہے. اس لیے اسی میرے لیے دعا بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے مال نامہ جو انسان نے زمین پہ کیتے ہیں اس کا حساب دینا بھی ہے. کہ خدا دے کے کوئی بھی گل پوشیدہ نہیں. اتنے تو اسی بڑا کچھ کرنے ہیں، اسی برشیاں بھی بنا لگ پہ، دیگاں بھی پکان لگ پہ، تھلے جڑے امیر آدمی ورگے وہ زیت سے نے وہ پریشانی چ مبتلا نے، اتنے دیگاں پک رہی ہیں کیونکہ اتنے دولت بڑی ہے. ہر سال کیا فائدہ ہے ایسی دولت کا اگر آپ اتنی دولت رکھتے ہوئے بھی خدا کو بھول جائیں اور وہاں پر چلے جائیں جہاں پر امیر آدمی ہے، اور پھر آپ کو جا کر پچھتانا پڑے. اس لیے آج ہم سب کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے خدا کا کلام جو میں نے بیان کیا ہے اسی لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کریں. اگر ہم عمل کریں گے تو اس کے لوگوں میں شمار کیا جائے. پھر کلام دے وچ کی لکھیا کہ بندیا کچھ اس طرح دا رکھ اپنا بہن کھلون، کول ہوئے تو لوگ ہسن، ٹر جاویں تو رون. لیکن لوگ اچھے لفاظوں سے آپ کو یاد کریں، یاد تو لوگ بریاں نہیں کرتے پر اچھے لفاظوں نال نہیں، اچھے لفاظوں نال یاد نہیں کرتے، برے لفاظوں نال. لیکن جہاں شخص ایک زمین کے اچھی زندگی بسر کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، انہاں زندگیاں دی فکر کرتا ہے جہاں ابلیس کے قبضے دے اندر نے، جہاں شیطان کے قبضے دے اندر نے، کہ انہوں نے جیت سکے، کیونکہ وہ کتنے جان فردوس کے اندر. سب تو بڑی خدمت یہ ہے کہ سب تو بڑی تسلی کی ہے کہ بندہ بہ کے بس گلاں کرتا رہے ادھر ادھر دیا. یہ تسلی نہیں، تسلی خدا دے کلام سے، تسلی تیری باتوں سے. ہم گیت گاتے ہیں، زبانی کلامی تسلی نہیں دیتی جاتی،
तसल्ली अगर किसी ने देनी है तो कुछ लोग पता कि भैन वैसे ही रो रो के पहले ही जो नडाल हुई होंगी है, एक भैन पिछों आ गया आगे गल जफा पा लेगी, ये तसल्ली देना इन्हें। तसल्ली खुदा के कलाम से किसी को दें। तसल्ली कैसी? हमें पता है जो मसीह यीशु में सो गए हैं, जब वो आएगा तो वो जी उठेंगे, क्योंकि वो मसीह में सो चुके हैं, वो ईमानदार हैं, वो मुकद्दस लोग हैं। और लफ्ज़ सोया जाना, सो जाना, यीशु मसीह ने वहाँ पर ये बात कही कि लड़की मरी नहीं, बल्कि तो लोग हंस रहे थे कि लड़की तो मरी है, ये अंदर सो रही है। उसने कहा हम जगाएं, उनका लाजर सो गया। लफ्ज़ सो जाना ये आराम है। इस वक्त वो आराम की जगह पर थे, इस बदन के बगैर। रूह कहाँ पर थी? लाजर की आराम की जगह पर। कहाँ पर थी? आराम की जगह पर थी। लेकिन गरीब उस अमीर आदमी की रूह कहाँ पर थी? अज़ाब की जगह पर थी, अज़ियत के अंदर थी। हालांकि आग की झील में डाला जाना अभी तीसरे दर्जे के अंदर है। 3 मौत और 3 ही दर्जों के बारे में मैंने आपको आज बताया है। और एक तो जिस्मानी मौत है, ठीक है, पहला मैंने बताया रूहानी मौत, दूसरी जिस्मानी मौत, और तीसरी जो मौत होगी वो कौन सी होगी? जो गुनाहगार हैं, जिनका जिंदा की झील के अंदर डाला जाना, ये दूसरी मौत है। इसलिए आज अपनी ज़िंदगी के बारे में फिक्र करें, गौर करें। कलाम हमेशा जब सुनाया जाता है ना, जो शख्स मर जाता है उसके लिए नहीं होता, वो कलाम उसके लिए नहीं होता, जो पीछे सुनने वाले होते हैं उनके लिए होता है, ताकि उस कलाम को सुनकर अपने बुरे कामों से बाज आ जाए, उस राह को छोड़ दें जिस तरह वो उनका रुख पहले था। कलाम जिंदों के लिए है। जो बंदा मर गया उनको की पता, खाक वो तो बहुत तेज, जो पीछे खड़े होते हैं, जो उस जनाजे के साथ चल रहे होते हैं, वो कलाम उनके लिए होता है, ताकि वो उस जिंदगी के अंदर रहते हुए अपने आप को दुरुस्त कर लें। अगर वो एक दफ़ा पैदा हुए हैं तो फिर दूसरी तरह भी पैदा हों, जिस तरह यीशु ने कहा कि तुम्हें भी नए सिरे से पैदा होना है। दूसरी पैदाइश तो जी दूसरी पैदाइश रखते हैं वो एक दफ़ा मरते, तो ਜਿਹੜੇ दूसरी पैदाइश हासिल नहीं करते वो कितने जाएंगे? फिर अग की झील के अंदर। ये भी याद रखें, वो बकरियां गुनाहगार, वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। आए दुआ करें उस ख़ानदान के लिए, ताकि जिनके सर से एक बाप का साया उठ गया। प्यार से बड़े खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन हम तेरी हजूरी में आकर चंद एक बातें जो कि खुदावन तेरे कलाम से हमें तसल्ली मिलती है, और प्यार से बड़े खुदा तेरा कलाम ही तसल्ली देता है। हमारे पास और इधर उधर की बातों के लिए वक्त नहीं, बल्कि हम जितना अरसा इस ज़मीन पर रहें, खुदावन बहुत सी ज़िंदगियों को जो कि खुदावन तेरे कलाम से बाहर हैं, खुदावन उनको तेरे कलाम के अंदर वापस लाने वाले बन सके। जिस तरह तेरे नबी का ये पैगाम है कि जितने भी लोग खुदावंद खुदा बनाए पेशतर आलम से चुने गए हैं, जो इस वक्त दुनिया की उन तंजीमों के अंदर हैं, मिशनों के अंदर हैं, जब खुदावंद वो तेरे कलाम की रोशनी उन पर पड़ती है, वो तेरी आवाज़ को सुनते हैं, तो खुदावंद वो उन तंजीमों में से, उन मिशनों में से बाहर निकल आते हैं और तेरे कलाम के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरी आवाज़ तेरा कलाम है। दुनिया की आवाज़ तेरे कलाम से हट कर है। और प्यार से बड़े खुदा इस गमज़दा ख़ानदान के लिए, बेटी सुमन के लिए, उसके भाइयों के लिए, उसकी वालदा के लिए तेरे जलाल वाले हाथ को चाहता हूँ। खुदा तुम सबको अपनी मुहाफ़ज़त में रख और अपना भारी फजल अता कर, ताकि खुदावन ये दुख एक बहुत बड़ा दुख है। और प्यार से बड़े खुदा तू हमारा अज़ीम बाप है,
جو کہ ہماری غمیوں کے اندر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور پیار سے بڑے خدا ہمیں بھی اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں دن گننا سکھا، کیونکہ ہم اس زمین پر عارضی ہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب اور کس وقت ہم اس زمین کو چھوڑ دیں گے، لیکن خداوند ہم اپنی زندگی کے ہر دن کو اس طرح زمین پر بسر کریں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے، اور ہم دوسروں کی فکر کریں جو ابھی تک تاریکی میں ہے، جو ابھی تک اندھیرے میں ہے، تاکہ خداوند وہ تیرے کلام کی روشنی کے اندر آ سکے اور خداوند تیرے کلام کو جان سکے اور تجھے پہچان سکے۔ خداوند جتنی بھی بیٹیوں نے تیرے کلام کو سنا اور جتنے بھی لوگ خداوند اس میسیج کو، جو کہ میں نے چھوٹا سا ایک میسیج خداوند یہاں پر بیان کیا ہے، جتنے بھی لوگ اس میسیج کو سنیں، خداوند خدا تو انہیں برکت دے اور انہیں اپنے کلام پر عمل کرنے کا باری فضل عطا فرما۔ یہ سبھی کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔